बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब आज तौहीन अदालत के हवाले से इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पेश हुए। 5 मेंबर जजेस के सामने उन्होंने कल जो एक राइटिंग में सेकंड अपना जवाब जो था, दूसरा जवाब जो था वो दाखिल कराया, उसके ऊपर भी आज बहस होती रही। तहम जो अदलिया है यानी हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो है वो उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया कि आपके इस जवाब से हम मुतमईन नहीं है, लिहाजा 22 तारीख को यानी इसी महीने की 22 तारीख को फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी PTI के चेयरमैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर। अब देखना यह है कि 22 को क्या होता है और इसके जो लीगल पहलू हैं वो क्या होंगे और इसके क्या मुहर्रकात होंगे। आज के प्रोग्राम में हम साथ ये भी डिस्कस करेंगे, ECP ने जो है ज़िमनी इंतखाबात 13 हल्कों में होने थे, जिसमें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के हल्के भी शामिल थे और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे PTI के लिए। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जलसों पे जलसे कर रहे थे, बावजूद इसके कि मुल्क में सैलाब की सूरत हाल थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको नहीं रोका। इसी वजह से ताहम उन इलेक्शंस को फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया और उसका रीज़न ये बताया है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं इस वक्त सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करने में। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि कौमी एमरजेंसी नाफिज है, लिहाजा ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनको मुलतवी किया जाता है। दोनों जो फ़ैसले हैं वो PTI के लिए, ख़ासकर इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छे नहीं हैं। और साथ ही साथ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है दोबारा से यानी PTI की गवर्नमेंट को ख़त्म करने की बात जो है वो चल रही है, चूँकि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आना है तो पंजाब के अंदर एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जहाँ पे कंफर्टेबली वो बैठ के अपनी कौमी सियासत जो है पाकिस्तान के अंदर बैठ के वो उसका आगाज़ कर सकें। सो इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब आरिफ चौधरी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस है वकला की, उसकी सीनियर पोजीशंस के ऊपर भी आपने काम किया है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। काइंडली सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फ़र्द जुर्म आयद अगर हो जाती है तो माजी की अगर हम हमारे सामने जो मिसालें हैं जिसमें तलाल चौधरी है, जिसमें दानियाल अजीज़ साहब हैं, जिसमें निहाल हाशमी हैं, फ़रदौस आशिक अवान साहिबा ने तो एक रिटन अपॉलजी जो है वो ले ली थी। फिर हम देखते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी भी, गो के वो एक डिफरेंट केस था, लेकिन वो भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आया था और उनको डिस्क्वालीफाई करके वज़ारत उज़्मा से भी गए वो, और ज़ाहिर है कि उनको पनिश भी किया गया इस हवाले से। तो इमरान खान साहब, डू यू थिंक कि उनको कोई सख्त किस्म की पनिशमेंट मिल सकती है इस सारी सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया। इसमें हुसैनी साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त मामला हाई कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट ने उन पर कहा है कि शो का नोटिस जो है उसको, उनके जवाब को उसमें तसल्ली बख्श ना करार देते हुए उनके ऊपर फैसला किया है कि वो फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, उन्हें इंडाइट करेंगे, उनकी इंडाइटमेंट होगी 22 सितंबर को। तो अभी ये वो मरहला नहीं है जो उनके साथ ये जिन केसेस का आपने हवाला दिया है वो चूँकि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में थे। अभी इस केस में सूरत हाल ये है कि चांसेस ये हैं कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ सकता है इस मामले में, और शायद 22 सितंबर वाली सूरत हाल जो है जिस तरह देखी जा रही है, सोची जा रही है, उस तरह की ना हो। तो इसलिए इसे, और दूसरा ये है कि तलाल चौधरी और दूसरे लोगों के साथ जो केस उनके थे, निहाल हाशमी के केसेस, उसको अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी अदालतों के बारे में। और यानी उसमें आज ये जो मामला है ये बुनियादी तौर पर मातहत अदालतों की इज्जत के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कदम उठाया है हाई कोर्ट ने, चूँकि बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट के अलावा किसी के पास कंटेम्प्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये इख्तियार है कि वो किसी को तौहीन अच्छा, अदालत में आज सजा दे। PTI ने ये भी एक एप्लीकेशन जो है वो कहे कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मैंडेट ही नहीं है। क्या ये ऐसी बात थी कि वो सो मोटर नहीं ले सकते?
نہیں دیکھیں، سوو موٹو تو توہین عدالت میں اب یعنی دیا تو نہیں جا سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ اب سوو موٹو کا رواج پڑ گیا ہے۔ سوو موٹو کے بارے میں کوئی ایسا طے شدہ پرنسپل نہیں ہے، اچھا لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر ججمنٹس جو ہیں خود اپنی سپریم کورٹ کی بھی، وہ یہ پہلے بھی انہوں نے کہا ایک دو کیسز میں کہ یہ آپ کے پاس سوو موٹو انہوں نے دیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اختیار جو ہے سوو موٹو کا یہ ہمارے پاس، یعنی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں انہوں نے سزائیں جو تھیں وہ کرونا کے دنوں میں از خود معاف کر دی تھی اور لوگوں کو ریلیز کر دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ جی تو اس کیس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا یعنی اختیار جو ہے وہ سوو موٹو ان کے پاس، ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے۔ اب توہین عدالت کے معاملے میں چونکہ یہ ماتحت عدلیہ کے خلاف یہ کیس ہے، ماتحت عدلیہ کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے سوائے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، تو اس لیے بنیادی طور پر یہ ان کی پروٹیکشن اور ڈیفنس کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے، تاکہ وہ جو ماتحت عدلیہ ہے وہ انٹیمیڈیٹ نہ ہو، خوف سے بالا تر ہو کر وہ فیصلے کر سکے، وہ ان کے اوپر یعنی اس طرح کا جو پریشر ٹھیک ڈالنے ہے کی چوئی کوشش صاحب، کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ معاونین جو عدالت کے تھے، منیر ملک صاحب اور دوسرے اس کے اندر تھے جناب مخدوم علی خان صاحب، ان کے جو آرگومنٹس تھے وہ بھی یہی تھے کہ جی عدالت جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی ہاتھ ہولا رکھے، اور ان کی جو بھی انہوں نے اس وقت جواب جمع کرایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ختم کر دیں، لیکن ان کی استداد کو بھی نہیں سنا گیا۔ ظاہر ہے کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے وکیل تھے، پھر دوسری جانب ہم نے دیکھا ایڈوکیٹ جنرل تھے، اٹرنی جنرل تھے، they were representing the state, I mean the government. تو ان کے جو آرگومنٹس تھے، ڈو یو تھنک کہ ان کو بھی ویلیو جو ہے وہ نہیں دی گئی، کورٹ نے نہیں سمجھا کہ یہ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس جواب کو، یہ وکلاء جو معاونین ہیں وہ کوئی مطلب میرٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بنیادی طور پر یہ جو معاونین تھے وہ تو کورٹ کی ڈائریکٹ معاونت کر رہے تھے، ان کو کورٹ نے طلب کیا تھا، وہ کسی کے کونسل نہیں تھے، ان کی حیثیت بڑی غیر متنازع اور انڈیپینڈنٹ حیثیت تھی۔ خاص طور پہ مخدوم علی خان جو ہیں وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے وکالت بھی کر چکے ہیں، پیش بھی ہو چکے ہیں، تو یہ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ہمارے خاص طور پہ منیر ملک، وہ ان کی حیثیت آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ رہے اور بہت انڈیپینڈنٹ شخص ہے، جن کی کریڈیبلٹی اور آنر کے بارے میں ہر شخص قائل ہے، اسی لیے عدالت نے طلب کیا تھا۔ ان کی رائے بڑی صائب تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینی صاحب اس طرح کے معاملات میں اس وقت پرسیپشن کا بہت بڑا پرابلم ایک آ رہا ہے، اور جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی انہوں نے بات انہوں نے کر دی، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ لفظ مجھے استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، آئندہ میں نہیں کروں گا، میں شرمسار ہوں، یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد باقی جو بات تھی وہ آپ اگر غور کریں تو اس وقت صورتحال بڑی نازک ہے۔ عمران خان کے خلاف تمام جو قوت متحد ہیں وہ اب خاص طور پر سیاسی قوتیں وہ کوشش یہ کر رہی ہیں کہ اداروں کا سہارا لے کر وہ انہیں نااہل قرار دے سکیں، ادروائز لوگوں میں پرسپشن پوری دنیا میں یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ میدان میں نہیں کیا جا سکتا ووٹرز کی حد تک۔ تو اس صورتحال میں اگر کوئی فیصلہ عدالتوں کی طرف سے اس طرح کا آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں، تو جو پرسیپشن جائے گا وہ سیاسی افق پر کوئی اچھا بہتر۔ چوئی صاحب، مجھے یہ ایک ٹھیک ہے پرسیپشن آئی انڈرسٹینڈ، وہ تو ایک اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب اگر فرسٹ ٹائم وین ہی اپیئرڈ بیفور دا ہائی کورٹ، وہاں پہ یہ ریٹن اپالوجی اگر دے دے، کیوں کر ماضی کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بھی اس حوالے سے اپالوجی یہ کر چکے ہیں، اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں بھی کر چکے ہیں، سو اٹ واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ اس طرح کا انہوں نے ان سے غلطی سرزد ہوئی یا جو بھی انہوں نے کیا، اگر وہ فرسٹ ٹائم یہ کر دیتے تو یہ سارا معاملہ وہیں پہ ختم نہ ہو جاتا؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں انکنڈیشنل اپالوجی جو ہوتی ہے ان فیکٹ ایڈمیشن آف گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور میں آپ عدالت کے تو رحم و یہ جو کرم ابھی پر جمع کرایا ہے جواب، یہ ایڈمیشن آف گلٹ نہیں ہے؟ یہ ایک انداز میں آپ سمجھیں کہ وہ اپنے اس رویے پر معذرت اور اس کنڈکٹ کو یعنی انہوں نے شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے وہ جو ڈائریکٹ ایڈمیشن ہے
وہ نہیں انہوں نے کیا، چونکہ اس میں 19 صفحے کا جواب انہوں نے دیا جس میں انہوں نے وضاحت کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ میرا کبھی مطلب یہ نہیں تھا اور میں کبھی انہیں انٹیمیڈیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جو بین الاقوامی سطح پر مانا گیا پرنسپل ہے کہ اگر آپ ہیٹ آف مومنٹس میں اچھا چوہدری صاحب چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر if he writes apology instead of regret, because the word that he has used is I regret، مجھے افسوس ہے، تو اگر وہ اپالوجی لکھ دیتے تو ان کو کوئی قانونی اعتبار سے کوئی نقصان ہو سکتا تھا یا سیاسی اعتبار سے نقصان ہو سکتا؟ قانونی اعتبار سے انہیں یہ نقصان ہو سکتا تھا، ایک تو ان کی جو اپالوجی ہے انکنڈیشنل اپالوجی، وہ ایڈمیشن آف گلٹ تھا آن ہز پارٹ۔ ٹھیک، تو ایڈمیشن آف کے دو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو کیسز کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی انکنڈیشنل اپالوجی تھی، اور اس کے باوجود وہ لوگ جو تھے ان کو انہیں سزا ہوئی اور وہ نااہل ہوئے۔ تو اس میں کون سی گارنٹی تھی ایک بات کہ جی ان کو اس بات پہ چھوڑ دیا جاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایڈمیشن آف گلٹ کر دیتے ہیں تو اخلاقی طور پر تو وہ بہت ان کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے کہ بھئی میں یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تسلیم کیا کہ اس نے ایک ادارے کی ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر توہین کی ہے، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی توہین میرا مقصد نہیں تھا، میں جو مجھ سے ہوا وہ ایک ایسی بات ہے جو میرے اختیار سے باہر تھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جب یہ جھنڈا جو تھا ان کا پرچم جلایا گیا تو وہ کیس جو تھا جب سپریم کورٹ میں گیا تو انہوں نے سزا معاف کر دی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات احتجاج میں آپ اس حد تک یعنی آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ سے لفظ ایسے نکل جاتے ہیں بلکہ عمل ایسا ہو جاتا ہے۔ یہاں صورتحال وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو تھا وہ اپنے انداز سے بڑا یونیک تھا، کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجنے کے بعد کبھی ایسا ہوا نہیں کہ فزیکل ریمانڈ دیا جائے، اور فزیکل ریمانڈ کے نتیجے میں بہت زیادہ تشدد ہوا، اور اس کی بہت ساری پکچر یا چیزیں ان کے سامنے جب آئیں تو ہی واز سو اپسیٹ کہ انہیں اب آپ دیکھیں نا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایڈیشنل سیشن جج ہے یا میجسٹریٹ ہے یا کون ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک شخص نہیں، یہ بات تو جو ہے وہ نہیں مانی جا سکتی، بیکاز وہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے ارد گرد اتنے زیادہ وکلاء ہوتے ہیں، اتنے زیادہ لیگل مائنڈ ہیں جو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، تو آئی تھنک نو بڈی از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میجسٹریٹ ہیں، یہ جج ہیں، یہ کون ہیں۔ مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ جی ایک سیکنڈ، آپ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا تو کیا ہم اس سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا مقصد یہ تھا اور آپ نے جان بوجھ کے یہ کی ہے بات؟ ویسے آپ کو تو پتہ ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ سارا دن ہر تقریر میں کس کس سے کیا کیا بات۔ میں کہتا ہوں میں آپ کو ایک ہمارے آپ کو یاد ہوگا وزیر تھے وزیر خارجہ عبدالستار، ان کے خلاف میں نے ایک کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی تھی۔ انہوں نے پنجابی لینگویج کے بارے میں بہت بلڈی پنجابی لینگویج کہا تھا، تو انہوں نے عدالت میں آ کے لکھ کے دے دیا کہ جی میں نے یہ لفظ نہیں بولے۔ تو مجھ سے عدالت نے پوچھا، میں نے کہا جی اس سے بہتر کیا صورتحال ہو سکتی کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے لفظ نہیں بولے، تو کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یقین دانی میں یہ عدالت کو باور کرا دوں اور دنیا کو کرا دوں کہ جی ہاں اس نے واقعی یہ بات کی تھی؟ یعنی یہ سب سے بہتر صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نے یہ لفظ جو ہے میں واپس لیتا ہوں، اگر میں نے استعمال کیے تھے تو میں اس پہ نادم ہوں، میں آئندہ ایسے واپسی کا لفظ واپسی کا تو لکھا ہی نہیں ہے نا انہوں نے، ندامت کرے واپسی کا ورڈز واپس تو نہیں لیے انہوں نے۔ نہیں، یہ تو انہوں نے پبلکلی بھی یہ کہا ہے کہ یہ وڈرال کا کہ وہ لفظ اس کے اوپر تو وہ ڈٹے نہیں ہیں، اور 100/100 کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں اس جو جج صاحبہ ہیں ان کے سامنے بھی جا کر یہ بات کرنے کے لیے ندامت کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد اور معافی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں جن جج صاحبہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کے سامنے بھی نادم ہوں، ان کے سامنے جا کے یعنی یہ بات کا اقرار بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس ساری صورتحال میں جو مقصد تھا ہائی کورٹ کا کہ عدلیہ کی عزت ہو اور ہر شخص جو ہے وہ یہ احترام کرے، وہ تو پورا ہو گیا۔ تو اب اس کو ہم آگے بڑھانے کے بعد تو کنٹروورسی اور زیادہ پیدا ہوگی، تو لوگ آئیں گے گفتگو کریں گے، اس سے عدالت کے لیے کوئی ایسی ون ون والی سچویشن نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ عارف چوہدری صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب عارف چوہدری صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین بریک لیں گے اور واپس آ کے انہی ایشوز کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے آج جو عمران خان صاحب توہین عدالت کے حوالے سے ان کو 22 تاریخ دی گئی ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے. ان کی جو جواب تھا ان کا، یعنی توہین عدالت کے حوالے سے ہائی کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا، وہ مطمئن نہیں کر پائے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے ان کے لیے کیا مشکلات جو ہیں قانونی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے ڈیفینیٹلی وہ پیدا ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اکرام چودھری صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. مختلف جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں، سربراہ رہے ہیں، ممبر رہے ہیں اور سٹرگل کرتے رہے ہیں رول آف لاء کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے پاکستان کے اندر. بہت شکریہ اکرام چودھری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ آج کی ہیئرنگ کے بعد جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کی جانب سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ وحید صاحب. آج کا دن تو واقعی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بڑی ہی ایکٹیویٹی رہی اور پوری قوم میرا خیال ہے اس میں انوالو رہی کہ الٹیمیٹلی کیا طے ہوتا ہے. جو جوابات داخل کیے گئے تھے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور پھر وہاں ہمارے عمران صاحب کے وکلاء بھی پیش ہوئے اور امائکس بھی پیش ہوئے اور اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوئے، تو یہ سارا تناظر جو ہے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کیس جو ہے یہ کنٹیسٹ ہوگا. یہ ارلیئر جو خیال تھا کہ شاید جواب کے بعد عدالت سیٹسفائی ہو جائے ان کے جواب سے، مگر وہاں تو یہ آبزرو ہوا کہ یہ بہت ہی سنگین قسم کا معاملہ ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا اور شاید ایسا نہیں کیا گیا. یہ آبزرویشن تھی معزز عدالت کی. میرا یہ خیال ہے کہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے بہت ساری ایشوز ہوں گی، مثلاً سول کنٹیمپٹ، کرمنل کنٹیمپٹ اور جوڈیشل کنٹیمپٹ. لیکن ایک بات جو کہی گئی آج ایک لاء کے طالب علم کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ مجھے تھوڑی سی اس پہ تحفظات سچی باتیں ہیں کہ ایک تو کانڈکٹ کے حوالے سے بات کی گئی اور ایک یہ کہا گیا کہ یہ کرمنل کنٹیمپٹ کے زمرے میں ان کا جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا وہ اس زمرے میں آئے گا، اس کے 4 کارنرز میں آئے گا. ابھی تک یہی کہا گیا اور اسی وجہ سے انہوں نے جواب مسترد کر کے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 ستمبر غالباً تاریخ مقرر فرما دی. جی دیکھیے یہ جو کرمنل کانڈکٹ یا کوئی کرمنل کیس یا اس کے ایونٹس جو ہیں، بیسیکلی یہ سب اس میں کرمنل انٹینٹ کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم بعض لوگ منظریہ کہتے ہیں اور بعض منظری کہتے ہیں. یعنی کرمنل انٹینشن ضروری ہے اس عمل کو کرمنل لاء یا جس طرح یہاں کہا گیا تو اس کو ڈٹرمن کون کرے گا یا اس کو چیک کون کرے گا کہ انٹینشن کیا تھا کسی کے بولنے کا؟ اب دیکھیے انٹینشن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی اس ایویڈنس کو دیکھنا ہوگا جو پروڈیوس ہوگا خلاف عمران خان صاحب کے. جی چوہدری صاحب سوری ٹو کٹ یو، مجھے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ بات جو امپورٹنٹ. جی پلیز. جی بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب نے، چلیں پہلے والا ان کا جو جواب تھا سیٹسفیکٹری نہیں تھا، اس پہ چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے افسوس بھی ہوا کہ آپ نے کس قسم کا جواب دیا ہے. بٹ جو سیکنڈ ان کا جواب تھا تقریباً 18-19 پیجز کے اوپر، یعنی وہ انہوں نے جو جواب دیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے افسوس ہے اور میں ایون جج صاحبہ کے پاس بھی جا کے اس کا اظہار کر سکتا ہوں یا ان کو بھی کرتا ہوں اگر ان کو کوئی پریشانی ہوئی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ کافی تھا عمران خان صاحب کے لیے، یا انکنڈیشنل اپالوجی اگر وہ فرسٹ اپیئرنس میں لے لیتے تو شاید یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایسے پریسیڈنٹ بھی ہیں کنٹیمپٹ کے حوالے سے جس میں جو انکنڈیشنل اپالوجی تسلیم بھی نہیں کی گئی.
تو اس لیے یہ کہنا کہ انکنڈیشنل اپالوجی یعنی ایسی چیز ہے جس میں یقینی طور پر آپ کو ان پروسیڈنگ سے ڈسچارج کر دیا جائے گا یا نوٹس واپس لے لیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں عمران خان کے اس سٹیٹمنٹ کو جس کی بنیاد پر غالباً رجسٹرار ہائی کورٹ نے آگے انیشیٹ کیا اور پھر جج صاحبان کے ایک پینل نے اس کو دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ اس پہ کرمنل کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس پرسپیکٹو کو ہم ہر صورت سامنے رکھنا ہوگا, اس سے باہر نہیں نکل سکتے کہ یہ سٹیٹمنٹ شہباز گل کے اس تشدد پر جو اس کے جسم پر ہوا, جیل میں جو اس کا ریکارڈ اور رپورٹ موجود ہے, اور عدالت کے اندر بھی انہوں نے اپنا جسم وہاں دکھایا, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرسپیکٹو اور اس میں ایک رسپانس یا ری ایکشن عمران خان کی طرف سے اس حوالے سے ڈیفینیٹلی کسی حد تک اس میں ایک انسٹنٹ ری ایکشن بھی شمار کیا جانا چاہیے. چلیں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چوئی صاحب مجھے یہ کائنڈلی بتا دیں کہ 22 سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم فرد جرم جو ہے وہ 22 کو کریں گے, تو اس سے پہلے دے کین گو ٹو دا سپریم کورٹ, یا یہاں پہ ساری پروسیڈنگ ہو جائے گی, ان کو ڈیفینس کا موقع ملے گا, اس کے بعد کوئی مطلب جو بھی فیصلہ آئے گا دین دے کین گو اینڈ چیلنج اٹ ٹو دا سپیریئر جوڈیشری؟ دیکھیے ابھی تو آرڈر ہوا ہے چارج فریم کرنے کے لیے 22 سپٹمبر کے لیے, ٹھیک ہے, تو چارج تو ابھی فریم نہیں ہوا. اب کیا یہ جو جوابات انہوں نے داخل کیے ان کی بیس پہ وہ سپریم کورٹ جانا چاہیں گے؟ تو میرا یہ پرسنل ویو ہے شاید اس سٹیج پہ اس کو سپریم کورٹ کی حد تک نہ لے جایا جائے, مے بی لیٹر سٹیج پہ یہ دیکھا جائے کہ اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ واقعی کنٹمپٹ پروسیڈنگز کے لیے یہ فٹ کیس ہے یا نہیں. میرا خیال ہے ابھی بڑی سٹیجز ہیں اس میں اور خاصا ٹائم بھی لگے گا. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ کس حد تک, یعنی ہم پرزیوم کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک پاپولر لیڈر ہیں, اور پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور اسپائرنگ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری, کس حد تک ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ وہی جو پہلے ہم یعنی طلال چودھری صاحب ہیں, دانیال عزیز صاحب ہیں, نہال ہاشمی کے جو کیسز تھے, وہ صورتحال اختیار کر سکتی ہے ان کا جو یہ سارا کیس ہے, مطلب ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم کہ وہ کسی بھی پبلک آفس کو نہیں ہولڈ کر سکتے؟ دیکھیے وہی صاحب ان کیسز کے حوالے سے تذکرہ بھی ہوا کہ یہ جوڈیشل کنٹمپٹ کے زمرے میں آ رہے تھے, یہاں کرمنل کنٹمپٹ کی بات ہو رہی ہے. بہر صورت ہر کیس جو ہے اس کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک جسٹیفائیبل ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھایا جائے اور پھر اس کو سزا دی جائے. سزا کا وہی ہے وہ رائزنگ آف دی کورٹ جس طرح ہوا تھا گیلانی صاحب کے, اس میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے, 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ مسئلہ جو ہے بنیادی طور پہ اس وقت دیکھنے کا یہ ہے کہ یہ جو وہ 6 ماہ کی جو سزا ہے وہ مطلب امپریزنمنٹ کے صورت میں ہوگا, یا یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ پبلک آفس فار 6 months he can not hold a public office؟ نہیں, میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ یہ پھر کنوکشن ہے. اچھا دیکھیں نا, کنوکشن تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, ٹھیک, وہ سزا جب ہو تو پھر آپ کوئی آفس اگر ہولڈ کر رہے ہوں تو آپ اس سے ڈیفینیٹلی, بٹ ابھی تو وہ کوئی آفس نہیں ہولڈ کر رہے نا, ہی از اسپائرنگ, اور ان کے پاس تو کوئی آفس ہے نہیں. جی ہاں, ان کے پاس تو کوئی آفس ہے نہیں. اس وقت جو پرسپیکٹو ہے اور جو پولیٹیکل سین پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مختلف مقدمات کے ذریعے سے ان کا وہ راستہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے جو پولیٹیکل سائڈ سے وہ ڈیولپ کرنے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس یا ملک کے اندر اس نظام کے ہیڈ کے طور پہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن کا بار بار کہا جاتا ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں تاکہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے, پولیٹیکل بھی, اکنامک بھی, سوشل بھی. اچھا چوئی صاحب, آپ چونکہ آپ جی یہ تو ہو گئی لیگل باتیں, تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں کہ جو اپروچ عمران خان صاحب نے اپنائی ہوئی ہے اس وقت,
اس اپروچ سے ڈو یو تھنک کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے ساتھ عوام ہیں، یہ تو اب دیکھیں نا جنرل الیکشن جب ہوگا تب ون کین سے کہ جی الٹیمیٹلی ہو از گوئنگ ٹو گیٹ ہاؤ مینی سیٹس، لیکن چونکہ وہ جلسے کیے جا رہے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کے جلسوں میں، ان کو سنتے بھی ہیں، انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بھی بنا لیا ہے. تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں ایسی صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کو کس قسم کی اپروچ اپنانی چاہیے؟ جو ایگریسو اپروچ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ ان کی فیور میں جاتی ہے؟ دیکھیے وہی صاحب، ایک توازن جو ہے وہ تو اچھی زندگی کی اور اچھی لیڈرشپ کی ڈیفینیٹلی وہ اس کا ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے، اور اس کو ہر صورت برقرار رکھنا چاہیے اور اپنانا چاہیے. محسوس ہو رہا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم عمران خان صاحب کا وہ جو ایگریسو موڈ ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے، اس میں پچھلے کچھ ہفتوں سے جنرلی کمی محسوس کی جا رہی ہے. مگر جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، بعض جگہ سے جو پریشر ہے ان پر، اور اس پرسپیکٹو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو زیادہ محتاط رویے کی ضرورت ہے. دیکھیے جب آپ کے ہاں یہ پتہ چلے کہ آپ کی پالیٹکس یا آپ کے معاملات میں بہت سارے فیکٹرز، پولیٹیکل ایک یونائٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے 11 12 13 پارٹیز کی طرف سے، آپ کا ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ایک ریالٹی ہے پاکستان کے اندر، بہت ساری فورسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان میں بنیادی طور پہ اس وقت عمران خان کو پہلے سے بہت زیادہ احتیاط اور زیادہ توازن سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ان کا اگریسو ایٹیٹیوڈ ڈیفینیٹلی ان کی ذات کے لیے بھی، اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے آنے والے دنوں میں جو ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے اس کے لیے بھی یہ امپارٹنٹ ہوگا. اس کو نظر انداز کرنا یقیناً کسی طرح سے بھی سود مند نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ اکرام چودھری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جو لیگل پہلو ہیں اس مقدمے کے اور اس کی جو سیاسی اس کے کانسیکوینسز ہیں اس کے اوپر سیر حاصل جو ہے گفتگو انہوں نے کی ہے. یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات جو ہے ان کو ملتوی کر دیا، اور اس کا ریزن یہ بتایا ہے کہ چونکہ ملک کے اندر سیلاب ہے، ایک قومی ایمرجنسی نافذ ہے، اور جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں، پیراملٹری سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ اس وقت ہماری جو فوج ہے خصوصاً وہ اس وقت ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کے اندر پورے ملک کے اندر لگی ہوئی ہے. لہٰذا یہ الیکشنز جو ہیں ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اس پہ بات کریں گے. اور عمران خان صاحب کی جو ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 تاریخ اس ستمبر کی یعنی اسی مہینے کی رکھی ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ اس کے جو سیاسی پہلو ہیں وہ کیا ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہے جناب قمر دلشاد صاحب، فارمر سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. بہت شکریہ قمر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ای سی پی کا ڈیسیژن ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے تو یہ بہتر نہیں ہے، لیکن یہ صحیح ڈیسیژن انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. اس میں اصولی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے جب ایک توہین عدالت کا معاملہ ہو، اس میں جو اکیوزڈ ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، وہ سب کے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں. تمام ہماری روایت ہے، اور یہ 99% جو ہے ہماری سپریم کورٹ ہو یا اعلیٰ عدالتیں ہوں، وہ اس طرح کے معاملات کو معاف کر دیتی ہے. اسی طرح جو ان کے جو معاونین تھے، جن کو معاون کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، انہوں نے بھی کہا یہ نرم رویہ اختیار کرے. لیکن یہ معاملہ اس طرح سے زیادہ بگڑ گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے معافی نامے میں ایک سب سے بڑی ٹیکنیکل غلطی یہ ہوئی کانسٹیٹیوشنلی بھی کہ انہوں نے حلف نامہ نہیں کیا. عام طور پر حلفیہ بیان کیا جاتا ہے. اس کا سب سے بڑی مثال میں یہ دوں گا کہ جناب ہم نے ان کے جو عمران خان کے جو دوست آواز ان کو انہوں نے بھجوایا بھی کہ جس وقت عمران خان نے 2016 میں چیف الیکشن کمیشنر سے بار رضا کہ ہاں جو اس نے اپنا
حلف نامہ داخل کرایا کہ میں مجھے معاف الیکشن کمیشن میں صدا رضا پہ شدید حملے کیے تھے، اٹیک کیا تھا، تو تب انہوں نے جو طلب کیا ان کو توہین الیکشن پر، تو انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی، اور وہ معافی نامہ بہت اہم ہے۔ اس میں کہا میں آپ سب کے دل سے معاف کر دیں، میں 3 دفعہ انہوں نے لفظ استعمال کیا اپولوجائز، اور یہ بھی کہا کہ آئندہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ میری آخری میری ہے خواہش، اور آخری میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں معاف کر دیں۔ 3 دفعہ لکھا، تو میرے پاس موجود ہے وہ۔ اب وہ جناب اس کے بعد جو چیف الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ لکھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، سرزنش کرتا ہوں، آئندہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی، آئندہ اگر توہین الیکشن کیا تو میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دوں گا، تو میں ان کو سخت سزا بھی دوں گا، ڈسکوالیفائی بھی کر دوں گا۔ تو یہ اب ہماری عمران خان صاحب کی ساری پارٹی وکلا بما عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں، وہ تو کوئی سزا نہیں دے سکتا، تو آپ نے کیوں معافی مانگی تھی سردار رضا صاحب سے، اور معافی بھی بڑی آپ نے پشمانی پچھتاوا معاف کر دیں 3 دفعہ اپنے فوجی معافی مانگی۔ یہ تو پھر یہاں بھی سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک خاص کیس نہیں تھا، ایک عام روٹین میں انہوں نے خاتون جج کے بارے میں کچھ جملے کہہ دیے، تو لیکن باہر بھی معافی مانگنے میں کیا آ رہا تھا؟ پہلے تو جناب میں بڑا شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا چلا اور میں سب کے دل سے معاف مانگتا ہوں، تو فوراً انہوں نے معاف کر دینا تھا۔ لیکن جب وہ اپنی آنا پہ اڑ گئے کہ جی میں نے نہیں معافی مانگنی، میں صرف معذرت، ایک اور بندہ ہوتا ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ کو پتا سارا معاملہ، ریگریٹ میں رب پاؤ جائے، بڑا فرق ہے۔ ریگریٹ ہم عام لفظ میں کہتے ہیں، ہوم ورک نہیں کیا کالج اسکول میں، سر معاف، ریگریٹ کرتا ہوں۔ جو لفظ ہوتا ہے نا اپولوجائز، معاف کر دیں، یہ بڑا فرق ہوتا ہے ریگریٹ میں اپولوجائز میں۔ یہ سارے معاملات ان کے وکلا نے تو نہیں اچھے طریقے سے، حامد خان تو بڑے اچھے وکیل تھے، اور لیکن خوش قسمت تھے عمران خان، یہ سارے ان کے معاملے، مخدوم علی خان، اور اس کے بعد ایون اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ نرم رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، وہ بھی ان کے حق میں بول رہے تھے۔ اسی طرح اتنے بڑے اپنے آئین قانون ساز تھے منیر احمد، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے، نرم رویہ اختیار کرتے، بڑے خوش قسمت تھے عمران خان صاحب، تو سارے اچھے بڑے، لیکن ان کے جو ثابت ہوئی یا جو پٹ اپ کیا فیصلہ، جو اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب داخل کرایا، اس میں لفظ جو تھے عام روٹین کے تھے، اس پر انہوں نے پورا فل بینچ نے سوچا کہ یہ تو پوری عدلیہ کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ پھر سپریم کورٹ پاکستان کا حوالہ دیا آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس نے کہا تھا کہ آخری وارننگ وہ دیا تھا انور ظہیر جمالی نے، جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان، تو میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں، اب اگر کبھی عدلیہ کو، عدالت عظمیٰ کو یا عدالت عالیہ کو تم نے کوئی ایسی کوئی شرمناک حرکت کی، ٹھیک ہے قمر صاحب، بالکل صحیح ہے۔ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ای سی پی نے جو ملتوی کر دی ہیں ضمنی انتخاب، اس سے کیا آپ اس کے سیاسی جو امپلیکیشنز ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست تھا؟ میرا تو ایک رائے جان برابر میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ درست فیصلہ نہیں تھا، اور جہاں جہاں انہوں نے انتخابات ملتوی کیے ہیں وہاں آرڈر کی صورتحال بھی ٹھیک تھی، کوئی سیلاب بھی وہاں آیا ہوا تھا، اور جو 9 حلقے میں انتخاب لڑ رہے تھے وہاں بھی کوئی سیلابی پوزیشن نہیں تھی، تو یہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، تو میں حالانکہ بڑا ڈیفینڈ کرتا ہوں الیکشن پاکستان کو، آپ کو پتہ ہی ہر فورم پر، تو یہاں مجھے ایک بڑی حیرانگی تو ہوئی۔ یہ کیا گورنمنٹ جو گئی ہے، یہ وہی خدشات ہیں جو ہر جگہ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کہ چونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے آنے کے بعد یہ اس طرح سے عوام کی خدمت نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، مہنگائی بڑی ہے، اور وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کا ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے، دیٹ وی ہیو ٹو پے اینڈ وی آر پیئنگ، یہ بات انہوں نے، وزراء نے، سب نے یہ بات مانی ہے، ایون نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات پہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے حکومت لی جبکہ معاشی صورتحال یہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، وہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 حلقوں سے اگر وہ جیت کر آگے تو ڈیفینیٹلی وہ اس حکومت کے لیے مزید مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ یہ درست کہا ہے، یہ بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے، لیکن اس پر الیکشن کمیشن کو فریق نہیں بننا چاہیے تھا، حالانکہ میں بہت ڈیفینڈ کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، تو اس پہ یہاں تو یہ تو پھر عمران خان صاحب کا جو ایک موقف ہے وہ تو مزید سٹرینتھن ہو جائے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یا الیکشن کمشنر ہے، از ناٹ انڈیپینڈنٹ۔
बहरहाल उनका एक जो सवाल नामा आया है उनका, वो तो ज़ाहिर है, लेकिन हम तो अपना तजिया पेश कर सकते हैं। हमारा तो पॉइंट ये है कि मुअत्तली नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जी कंवर साहब कि ये पंजाब के अंदर जो तब्दीली लाने की दोबारा से कोशिश की जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में एक PMLN अपनी कंफर्टेबल गवर्नमेंट चाहती है, जिसके नतीजे में फिर बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो मुमकिन हो सकती है। देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी पर तहरीक इंसाफ को बड़ा फायदा पहुंचेगा। ज़ाहिर है कि वो एक पब्लिक ओपिनियन को इमरान खान साहब हमवार कर चुके हैं, तमाम पब्लिक ओपिनियन को साबित कर चुके हैं वो कि भाई जो है बकायदा एक करप्ट गवर्नमेंट रही 30 साल तक, 35 साल तक, 32 साल तक, तो गुड गवर्नेंस नहीं थी। उस पर इमरान खान ने अपनी हर बच्चे को, हर वोटर्स को, उनको रही तौर पर पावर करा दिया कि जो मुल्क की जो माशी तबाही है उसमें साबका हुकूमत की बैड गवर्नेंस थी। तो अब वो वापस आएंगे तो समझेंगे जनाब ये तो एक खास तो हो गया, नैब के तमाम इख्तियारात खत्म कर दिए गए, तमाम मुकदमे नहीं, लेकिन कंवर साहब मैं ये कहता हूं कि जो बात इमरान खान साहब पब्लिक ओपिनियन को उन्होंने कन्विंस कर लिया, मान लिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काउंटर अपना नैरेटिव पेश नहीं करेंगे, जलसे नहीं करेंगे। इनकी 3.5 साल की जो हुकूमत थी, उसकी जो कारकर्दगी थी, बुजदार की जो पंजाब के अंदर हुकूमत थी, क्या उसको वो हाईलाइट नहीं करेंगे, वो काउंटर नहीं करेंगे? करेंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट में सबसे बड़ा उस्मान बुजदार हो गया, वो एक गर्लफ्रेंड हो गई, कौन सी गोगी वगैरह का मामला हो गया, इसे बहुत नुकसान पहुंचने का इम्कान है। वो अपने बयान पेश करेंगे। इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत गुड गवर्नेंस नहीं थी, बैड गवर्नेंस थी। पंजाब में इतनी रिश्वत करप्शन थी कि हर घर में लोग तंग आ गए थे, थाना और कचहरी पर जो है रिश्वत के नज़ार खुल गए थे। जो इनके अपने जो महकमे MP थे वो चीख उठे थे कि पंजाब में इतना तो पोस्टिंग ट्रांसफर पे जो है पैसा लिया जा रहा है। उस्मान बुजदार साहब गोगी वगैरह के नाम उस वक्त भी आ रहे थे। तो ये तो गुड गवर्नेंस नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट में भी गुड गवर्नेंस नहीं थी, ये सब नजर आ रहा है। लेकिन मसला ये हो गया है कि वो अगर ये हुकूमत चलती रहती है ना, इमरान खान के साथ एतमाद आता है, टाइम उनको पूरा दे देते तो वो खुद ही जो है जाहिर है सियासी एतबार से फिर उनके लिए मुश्किलात होती। बिल्कुल, ये तो होना था। चलें, फाइनली मुझे ये बता दें कि इसका मतलब है कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के अंदर उनके केसेस, फिर इसी तरह ECP के अंदर उनके खिलाफ जो चल रहा है ये फंडिंग के हवाले से, जिसका जवाब अभी 19 तारीख को देना है उनके वकील ने, तो इसका मतलब है और पंजाब के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी मुल्क के अंदर, वो बरकरार रहेगी। और इमरान खान को सबसे बड़ा झटका लगेगा, वो ठीक है 22 सितंबर को चार्जशीट क्या होगी, दुरमायद होगी, वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बड़ी तकवीत मिल गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पहले सुप्रीम कोर्ट से तकलीफ मिल गई थी, जब उन्होंने कहा था वोट कास्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें काउंट नहीं कर सकते, जिस पर उन्होंने 25-20 मेंबर जो है समाई समिति के 25 मेंबर उनको डिसाइड कर दिया था। यहाँ भी आप इलेक्शन कमीशन के पास जो केस आया हुआ है तो होने लगा बहुत ही खतरनाक केस। यहाँ तो खातून जज के बारे में चंद जुमले कह दिए थे उन्होंने, लेकिन वहां तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को गालियां निकाली है। इमरान खान कमीना, इतना लफ्ज खराब लिखे हैं वो उन्होंने चार्जशीट के साथ वो लगाए हुए हैं, नोटिस में लगाए हुए हैं, ये आपने हमारे बारे में कहा, जो उनके खिलाफ वो बोले सब लगे, उसको तो जवाब तो डेट वो भी एक कंटेम्प्ट लग सकती है इनके ऊपर, वो सजा तो या सजा दे देंगे वो तो कंटेम्प्ट मामूली बात है। जब ये कहते हैं जब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है तो पता चल जाए जब इलेक्शन कमीशन जब अपने इख्तियार इस्तेमाल करेगा तब इनकी आंखें खुल जाएंगी। सही, बहुत शुक्रिया कंवल दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।